अस्सलाम वालेकुम अल्लाह जी। आज बात करेंगे कुछ रबुआ के मुतल्लिक, कुछ पाकिस्तान की। एक मौलवी साहब से भी बुलाएंगे आपको। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान का नंबर फिर जो बददियानत लोग हैं, जो आपके इल्म में है, वर्ल्ड में जब रिसर्च होती है तो 144 नंबर पे मेरा ख्याल आया है। तो काफ़ी तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। इस यही हालात रहे तो 180 नंबर पे आ जाएगा, जहाँ पे 95% लोग जो है उनका दावा है कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं और हमें सबसे ज़्यादा इस्लाम का इल्म है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी हम दे रहे हैं इस्लाम के मतलब वो बताते हैं इस्लाम के बारे में। तो सबसे ज़्यादा तबलीग हम कर रहे हैं इस्लाम। फिर वहाँ पे आप देखें कि पहले 140 नंबर था शायद, अब 4-5 नंबर बढ़ गए हैं। ये तरक्की हुई है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारा मुल्क जो इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया वो कहाँ पहुँच गया। आज उलमा है, वो कहते हैं जनाब हम तो बड़े मेहनत के साथ इन लोगों की तरबियत कर रहे हैं। आप बाज़ार में चले जाएं, कहीं से आपको खालिस शहद नहीं मिलेगा, खालिस घी नहीं मिलेगा, खालिस मिर्च नहीं मिलेगी, आटा नहीं मिलेगा, गंदम में मिट्टी मिलाई जाएगी, चीनी नहीं मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। और फिर ये भी दावे हमारे कि जनाब सबसे ज़्यादा इस्लाम के जो खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की, वो हम लोग कर रहे हैं, ठेकेदार हम हैं। आप उनके सामने बात करें, वो कहेंगे जनाब इस्लाम के लिए तो हम जान दे देंगे, हम कुर्बानी ऐसी ऐसी दे देंगे इस्लाम के लिए, तो बात करके तो दिखाए। मगर करतूतें जो दुनिया देखती है, वर्ल्ड में देखती है, आप सोच नहीं सकते कि क्या वहाँ पे जब इस तरह की न्यूज़ चलती है तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है। ये ममालिक जहाँ हम रहते हैं, ये मुसलमान तो नहीं है, मगर आपको यहाँ से भी पता चल जाता है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी सेहत से पता चल जाता है आम पब्लिक के लिए क्या सहूलत है। यहाँ हर जगह आपको अच्छी सड़क, पानी, बिजली। कल मेरी बात हुई थाईलैंड में, एक दोस्त है मेरे, तो मैं हैरान रह गया। वो कहते हैं कि 7 साल से मैं यहाँ पे हूँ और 7 साल में एक दफ़ा बिजली नहीं गई यहाँ पे। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग कहते हैं जी ये ममालिक बहुत पीछे है हमारे से, मगर पाकिस्तान में हालत देख ले, गैस चलेगी, बिजली चलेगी, यही गेम चलती रहती है। मेरे कुछ जानने वाले पाकिस्तान में हैं, तो उनसे जब रब्ता होता है तो वो बताते हैं कि आज गैस नहीं आ रही, आज ये मसला बना हुआ है, खाना बनाना मुश्किल हुआ है, बाजार से लाना पड़ेगा, सिलेंडर लाना पड़ेगा, और इस तरह की बातें वो बताते रहते हैं। एक तरफ महंगाई, एक तरफ चोर गुजारी, एक तरफ ईमानदारी के दावे। जहां भी आप देख ले, कहीं पे भी चले जाइए हालात। कल मैं सोशल मीडिया पे एक चैनल देख रहा था, वहां पे ये नहीं कि सिर्फ मर्द, एक औरत भी साथ थी, और वो रबुआ के मुतल्लिक ऐसी बातें कर रहे थे कि मुनासिब नहीं है। बकौल उनके रबुआ में सबसे जितने लोग रहते हैं वो सब नशई हैं, वो चर्स पीते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। तो बड़े एहतराम के साथ ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान पूरे में अगर कोई पुरअमन शहर है तो रबुआ है। जहाँ तक चर्च, फीम और ये चीज़ें हैं, आपके दूसरे शहरों में मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा है, और उन्हीं शहरों की वजह से अगर कोई चंद लोग, शायद हो सकता है वहाँ पाकिस्तान रबुआ में भी इस तरह के कामों में मुलव्वस हो, तो वहाँ से ही ये सब कुछ आता है, वहाँ से सीखा इन लोगों ने। तो आके यहाँ बड़े बड़े वहाँ भाषण देने, और फिर ये कि झूठी कस्में खाते हैं। वो खतून भी झूठी कसम खा रही थी, वो मर्द भी खा रहा था, और बड़ी उनको हमदर्दी थी, उनको रबुआ के लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी थी। वो भी पाकिस्तान के लोगों के साथ क्यों नहीं आपको हमदर्दी। आपको वहाँ पे दूसरे शहर है जहाँ पे इतने इतने हालात ख़राब है, जहाँ पे मसाज हाउस खुले हुए हैं, जहाँ पे लोगों के को ये भी मालूम नहीं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं, हमारा कोई वाली वारस नहीं।
ان لوگوں کی آپ کو فکر نہیں، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، چینل بنا لیے ہوئے وہاں پہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم بڑے آپ کے ہمدرد ہیں۔ وہ عورت میں حیران ہوں، ایسی باتیں کر رہی تھی جی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کہاں پہ نہیں ہوتی؟ کس مذہب میں طلاق نہیں ہوئی مجھے بتائے؟ جب سے اسلام وجود میں آیا کوئی طلاق کا آپ کو ذرا ریسرچ کرے کہ کہاں پہ طلاق کا کیس نہیں سامنے آتا۔ ہر چیز جھوٹ بول کے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پھر یہ بتا رہے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم آپ کے لیے ہمدرد ہیں۔ ابھی آپ کو کس نے دعوت دی آپ ہماری ہمدردی کریں؟ آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کر نہیں سکے، اپنا آپ کا بیڑا گرک ہوا ہے، تو آپ لوگوں کی کیا تربیت کرے گی؟ جس بندے کو یہ تمیز نہیں کہ کسی کی کوئی دین کا بزرگ ہے اس کا نام کیسے لینا ہے، وہ آ کے لوگوں کو تربیت کے درس دے رہا ہے، وہاں سوچنے والی بات۔ میں حیران اس بات پہ تھا کہ مکمل جھوٹ بولا جا رہا، ایک لفظ سچ نہیں۔ ایسی تربیت علماء نے ان کی ہے، ایسا ان کا بیڑا گرک کیا ہے کہ ان کو سچ بولنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں بھی ان کی حالت دکھاؤ مجھے ذرا۔ آپ کی یہ رپورٹ ابھی آئی ہے نا، یہی آپ کے لیے ایک بڑی میرا خیال ہے کہ پر شرم آپ لوگوں کو کہاں آتی ہے؟ جو بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دے 24 گھنٹے، اس کی سوچ بھی جھوٹ ہو، اس کا پروگرام یہی ہو کہ میں جھوٹ بولوں گا۔ ابھی میں دوسرے حصے میں آپ کے مولوی صاحب کی تقریر سناؤں گا، تو وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آج اگر آپ دیکھیں ایک معاشرہ جو ہمارا پاکستان کا ہے، وہاں پہ جو حالات آپ دیکھتے ہیں، وہاں آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے کہ فراڈ، جھوٹ، بے ایمان، رشوت، چوری، زنا، ہر کام وہاں ہو رہا۔ تو آپ ذرا ان کی تربیت کریں جناب۔ روزانہ سوشل میڈیا پہ ننگی عورتوں کی تصویریں چل رہی ہوتی، جی مساج ہاؤس پہ چھاپا پڑا ہے، اسلام آباد میں، پنڈی میں پڑا ہے، یہ اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ مساج ہاؤس کون چلا رہے ہیں، کون سی لڑکیاں وہاں پہ آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، کون کرتا ہے یہ دھندا؟ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے، تو جی ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں اپنے احمدی بہن بھائیوں کی بڑی فکر ہے۔ ابھی اپنے بہن بھائی تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، اپنے بہن بھائی تو آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ تو آپ کو اس کے ساتھ سلام دعا لے کے راضی نہیں ہے۔ ذرا پہلے ان کی تو فکر کر لیں۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی طرح ایسی باتیں کروں جس سے لوگ سن کر تو وہ شاید ہماری طرف متوجہ ہو، مگر ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، پوری زندگی گزر گئی ان کی اسی کام میں، اور کوئی کام نہیں انہوں نے کیا، بینیفٹ لگا ہوا ہے، سوشل لے رہے ہیں، وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ پھر چندوں پہ اعتراض ہے، وہ بھی اپنے چندے جو دیتے ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ آپ کو کیا پریشانی ہے مجھے بتائیں؟ آپ کی جیب سے دے رہے ہیں۔ اگر کوئی قربانی مالی کر رہا ہے یا ٹائم کی کر رہا ہے یا جان کی کر رہا ہے، آپ کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ جھوٹ بولے سارا دن، جو کام ہے اس پہ باتیں کیا کریں، اور پھر ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں کہ جناب جو چندہ دیتا ہے بس اسی کی بات سنی جاتی ہے۔ جناب ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے شاید جو ہمارے موجودہ سربراہ ہے ان کے بھی وہ باقاعدہ طور پر تقریر سنی ہوگی، یا میرا حال وہ ایک کلاس تھی، وہاں انہوں نے ایک بچے نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جو نہیں دے سکتے چندہ، وہ اپنے چندے کے لیے اتنی کوئی پابندی نہیں ہے، اگر ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو وہ مجھے لکھے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کا خاص جماعت احمدیہ کے ہے۔ آپ قربانی کر کے دیں، آپ دے چندہ، میں دیکھتا ہوں۔ آپ بتائیں آپ کیا کر رہے؟ کون سے تھر پارکر میں، وہ تھر کے ایریے میں وہاں پہ آپ نے وہ لگا دیے، کنویں لگا دیے؟ کہاں افریقہ میں آپ نے سکول بنوا دیے؟ کہاں ہاسپٹل بن گئے ہیں؟ کہاں 100 مساجد کا پروگرام جرمنی میں چل رہا ہے؟ مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ جو لوگ نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، جس طرح شیطان نے اپنا کام کیا ہوا، آپ لوگوں نے بھی یہ شروع کیا ہوا۔ آپ کے مولوی کہتے ہیں کہ احمدی ترقی کر رہے ہیں، میں لے کے آتا ہوں، میں تو آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، زیادہ تو آپ کے مولویوں کے پاس علم ہے ہمارے مطلب، ان کے پاس انفارمیشن۔
آپ ان کی باتیں تو سنیں نا, یا وہ بھی پھر جھوٹ بول رہے ہیں, یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ہے تو بول رہا ہے نا. مگر آج دیکھیں دنیا میں یہ عزت اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف احمدیوں کی ہے. کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائے ان کو پتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک لوگ ہیں, اور پھر یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے, اس میں بھی حسد ہوتا ہے, وہی بھی وہاں پہ بھی آپ کی نیندیں حرام ہو جاتی. نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں, ان کو ہے بھی کوئی کام, سیکھا ہی نہیں کچھ بھی, سیکھا ہی جھوٹ. ایک بریک کا کہا جائے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا ایک مولوی صاحب سے سنتے ہیں, ان سے بھی سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. جڑے رہے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو بھی کرے سبسکرائب. جی ناظرین, یہ اب مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی سن لو. جو لوگ سوشل میڈیا پہ این جی او کے خلاف پروگرام کرتے ہیں وہ بھی پلیز ذرا یاد سن لینا ہے, ٹائم نکالنا کا ٹائم تو نہیں ہوتا, مگر کوئی اپنے لوگوں کی بات سن لو. 50 سالوں بعد قادیانی جو کامیاب ہوئے کیوں تم نے اپنے مشن کو چھوڑا؟ کیوں تمہارا نیٹ ورک کوئی ایسا نہیں کام کر رہا تھا کہ کم از کم قرآن اور حدیث کو اپنے ملک میں تم بھی غالب کرتے؟ تم اسلام کو قادیانیوں سے زیادہ تم سے خطرہ مسلمانوں زہریلو. تم نے جس طرح قرآن کو پھینکا اپنی زندگیوں سے, کیا تمہاری زندگی اسلام میں بدل؟ قادیانیوں سے, مشرکوں سے, یہودیوں سے, عیسائیوں سے تو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. اسلام کو خطرہ ہماری منافقت سے. ہم نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو کس طرح پھینکا؟ ہماری شادیاں, ہمارے بیاہ, ہماری خوشیاں, غم اسلام کے طریقے پر. قادیانی اس ملک میں نہ بھی ہوں تو کتنا تم اسلام پر عمل کرتے تو کے بازو تمہیں کوئی حق نہیں ہے. تم اسلام کا یہ لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہو. اپنی زندگیوں میں ایمان لاؤ کہ بات کرو دوسروں کے ساتھ کہ جی یہ سازشیں کر رہے ہیں. یہودیوں سے, قادیانیوں سے, ہندوؤں سے زیادہ تو تم نے اپنے مذہب کا خود بیڑا گرک کیا. کیوں تم آگے نہیں بڑھتے ہو؟ کیوں تم اپنے اندر وہ چیزیں جو تمہارا خدا نے اور تمہارے نبی نے تم کو دی ہیں اس کو کیوں کام نہیں کرتے؟ فتنے ختم کرو, ایک ہو جاؤ, ایک کتاب کے اوپر, ایک اللہ کے اوپر, ایک نبی کے اوپر ایمان لاؤ. بتاؤ ان مولویوں کو کہ نہیں ہم نے کوئی دیوبندی وہابی بریلوی کا فرق نہیں رکھنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا. آج 2020 کے اندر 1400 سال پہلے وہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دے کر گیا, یہ حالت تک ہم پہنچ چکے ہیں. یہ حالت آج بھی ہم اس بات کے اوپر بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے واٹس ایپ میں ایک میسج آیا اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جی بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے؟ میں نے کہا خدا کی تم پر لعنت, باتیں کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے؟ ایک کہہ دے گا بشر تھے, ایک کہہ دے گا نور تھے. کیوں؟ تاکہ ٹوٹ جاؤ تم. اور دیکھو وہ نور تھے یا بشر تھے کوئی بات نہیں, وہ اللہ کے نبی تھے. کس لیے آئے یہ سوچو, کس لیے آئے؟ جس لیے آئے اس پر عمل کرو. کیا فائدہ اس میں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بکھر جائیں؟ ہماری تو مثال ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہے, توڑ دو گے تو کون اس کو سنبھالے گا؟ قادیانی اس لیے کامیاب ہیں, محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر ایک اور بات کی طرف لے کر جاتا ہوں, قادیانی کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ تم ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہو, بربادی کرتے ہو, ایک دوسرے پر طنز کرتے ہو, ایک دوسرے کا انسانی حقوق جو ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے ہو. لوگ ہمارے خوف کی وجہ سے بھی جاتے ہیں اور قادیانیت کا مذہب اختیار کر لیتے ہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یقین ہو اور آپ کو اس بات کی سمجھ آئے تمہاری بربادی قادیانیوں سے نہیں, تمہاری اپنی وجہ سے ہو رہی ہے. اچھا, یہ انسانی حقوق, اب انسانی حقوق کی بات اگر کرے تو آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا کہ ان کے علماء ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ احمدی تو محبت اور پیار سے پیش آتے ہیں, مگر آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح پیش آتے یہ انہوں نے بتایا. میں یہ ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں
یہ ہر چیز ڈال دیتے کہ احمدیوں نے یہ کیا، احمدیوں نے وہ کیا۔ مولوی صاحب نے ٹھیک کہا کہ اگر احمدی وہاں نہ بھی ہو تو آپ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ کی حالت ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ اتنی حالت آپ لوگوں کی خراب ہو چکی ہے، جیسے پورے جسم میں کوئی بیماری نہیں پھیل جاتی تو اس کو اب ٹھیک کون کرے؟ خود آپ اندازہ لگائیں اس چیز کا کہ چند دن پہلے میں نے دیکھا پاکستانی ملیشیا شاید گئے ہے، وہاں پہ 2 نمبر وہ کرونا کے ٹیسٹ کے پیپر پیش کیے، پھر انہوں نے جرمانے کی۔ اور یہ پاکستان میں جب میں نے اس کا پتہ کیا تو وہ کہتے جناب یہ تو معمولی کام ہے، نہ آپ کو کسی کی صحت کا خیال ہے، نہ آپ کو یہ ہے کہ میرے سے کسی کو بیماری لگ جائے گی، نہ آپ کو یہ ہے کہ میں کسی وجہ سے بھی یا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکو۔ ہو ہی نہیں سکتی آپ فائدہ مند ثابت، آپ نے سیکھی نہیں یہ چیز۔ سارا دن آ کے چاہے وہ کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے علماء ہی بتا دیں۔ میں تو جو بتا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، چلو اپنے علماء کی بات سن لیں۔ یہ حالات کر دیے آپ نے اسلام کے، کہاں گیا وہ اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں دینے کے بعد اور لوگوں تک پہنچایا؟ مگر آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس طرف۔ آپ تو سارا دن یہی کرتے رہتے، احمدی یہ کر رہے، احمدی وہ کر رہے، احمدی وہ۔ اپنا بھی تو پتہ کرو آپ کیا کر رہے ہو، اپنی حالت پہ بھی تو نظر ڈالو کہ آپ کس طرف جا رہے۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ میں کئی دفعہ جاپان کی مثال دی ہے کہ وہ خدا کو بھی نہیں مانتے مگر وہ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی نظر میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ سارے غلط کام کرتے ہیں، آپ سارے پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ کیسا سسٹم ہے آپ کے سوچ کے مطابق؟ غور کریں ذرا اپنی بات۔ چائنا کی بات کر لے، وہاں جا کے آپ کے لوگ اپنی کمیشن کے لیے، ان کے کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ کہتے جناب کمیشن کتنی ملے گی ہماری، اور وہاں سے کپلا لگاتے ہیں۔ یہ عام بندے کی بات نہیں میں کر رہا، یہ جو ملینئر، جو ارب پتی بنے ہوئے جن کے پاس پیسے آ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ اگر آج کئی دفعہ میں نے بتایا کوئی ترکی میں پاکستانی بیچارے ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں، کوئی راستے میں مر گئے، کوئی یورپ آتے، اگر ہمارے ملک میں ایک ہر چیز ملتی اور وہاں پہ ہر چیز ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا اتنے اتنے خوبصورت علاقے ہیں وہاں پاکستان میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے یورپ والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے وہاں پہ نوازا ہوا ہے۔ میں نے تو نہیں خود دیکھا، مگر سوشل میڈیا پہ اس طرح کے جب میں پروگرام دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ مگر کسی نے سنبھالا نہیں ملک کو، کسی نے وہاں پہ یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ جو پاکستانی ہیں ان کو ایک اچھی زندگی ملے۔ اگر حکمران آئے انہوں نے بھی جھوٹ بولا ہے، پبلک بھی جھوٹ، ادارے بھی جھوٹ، کہیں پہ آپ کو سچائی نظر نہیں آئے گی۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے ملک کو بہتر بنائیں، ہر ایک نے صرف اپنے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ حالانکہ جو ملک ہوتا ہے وہ سب کا گھر ہوتا ہے، اس پہ کسی محنت نہیں کی۔ نفسا نفسی کا عالم ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، میری بلے بلے ہو جائے، میرے گارڈ ہوں باہر۔ مولویوں نے گارڈ رکھے ہوئے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ ترقی کی ہے کہ ان کو بھی ڈر ہے کہ یہاں ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچے۔ آپ یورپ میں آئیں، یہاں پہ یہ جج سائیکل پہ جاتے ہیں عدالتوں میں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جج ہے۔ گرمیوں کی بات میں بتا رہا ہوں، جب گرمی ہوتی ہے یہ نکلتے ہیں سائیکلوں میں بھی گھومتے پھرتے ہیں۔ مگر ہمارے وہاں پہ دیکھ لے، میں نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا شاید کہ میں نے اپنے ایک دوست تھا میرا ہائی کورٹ کا جج، اسے کہا کہ ہمارے تو وہاں بڑا وہ ہوتا ہے، وہ پولیس ہوتی ہے، پیرا ہوتا ہے۔ وہ کہتا وہ تو پھر جج خود جیل میں ہوا نا۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ زندگی ہمارے لوگ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں۔ جڑے رہیں 9 ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں اور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ السلام علیکم۔ نئی پروگرام گپ شپ۔ اچھا جی، یہ واقعہ پاکستان سے ملا ہے۔ لڑکی کا نام دلاری ہے۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ دلاری ہمارے محلے میں رہتی تھی، پھر اس کی شادی کسی دوسرے شہر میں ہوگی اور بڑی دھوم دھام سے والدین نے شادی کی، مگر
4-5 سال بعد تقریباً اس کے میاں کی وفات کسی حادثے میں ہوئی اور یہ واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی اور وہاں پہ زندگی گزار رہی تھی، مگر لوگ اس کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتے تھے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ لوز کریکٹر ہے، یا جو بھی ہمارے معاشرے میں آپ کے علم میں ہے کہ کچھ فارغ لوگوں کا یہ مشغلہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کمزوری بھی ہو، مگر میں آگے چلتا ہوں۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اپنے میاں کو کھا گئی۔ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق جو بھی بات کرنی ہوتی ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ خیر، ان کا کہنا ہے کہ پھر وقت گزرتا گیا اور ایک دن پھر پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ اس کا دوبارہ رشتہ کیا گیا اور کچھ عرصے بعد اس کی پھر دوبارہ رخصتی ہوئی، مگر 2 سال 2.5 سال کے بعد وہ ڈاکٹر کو کوئی ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ پھر دلاری واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ جو لوگ پہلے یہ کہتے تھے کہ اس کا قصور نہیں، وہ بھی اس کو کہنے لگے کہ یہ ایک منحوس لڑکی ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان لے گی ابھی۔ مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا، ہوتا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایک جب ہم لوگ یورپ کی طرف نکل رہے تھے، 86-85 کی بات ہے، تو ایک لڑکا تھا، وہ جس پلین میں بیٹھتا تھا وہ پورا پلین ہی واپس آ جاتا، ڈپورٹ ہو جاتا تھا۔ پھر لوگ پوچھتے تھے کہ یہ لڑکا تو نہیں اس پلین میں جا رہا، ہم ذہنی طور پہ اتنے پریشان لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر پتہ چلتا کہ اس پلین میں وہ دوبارہ جا رہا تو لوگ سیٹیں اپنی ختم کروا دیتے تھے کہ پھر واپس ہی آ جانا۔ ویسے ہی یہ میں نے آپ کو بات بتا دی۔ خیر، پھر لوگ اس کے خلاف ہو گئے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، ان میں خواتین بھی شامل تھی، ان میں مرد بھی تھے، لڑکے بھی تھے، مگر کہتے یہ صاحب لکھتے کہ وہ خوبصورت بہت تھی، اور یہی خوبصورتی بھی شاید حسد اور لوگ جیلس ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی اچھا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کی عمر کوئی 30 سال کے قریب دلاری کی اس وقت ہوگی، تو پھر اس کا ایک اور رشتہ آ گیا، اور والدین نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ محلے کے لوگوں کو پتہ چلے اور یہ ایسی باتیں شروع کر دیں، بہتر ہے کہ اس کا رشتہ کر دیا جائے۔ تو فوری طور پر اس کا رشتہ کیا گیا، رخصتی کی گئی۔ یہ بدقسمتی کہ 1.5-2 سال بعد وہ بھی خاوند اس دنیا سے چل بسا۔ اب جب 3 خاوند ایک عورت کے فوت ہو جائیں ہمارے معاشرے میں تو ایک ہی بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ رشتہ تو دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں اب فرشتہ بھی نہیں آتا وہاں پہ۔ تو یہ ویسے ہی میں نے آپ کو بات کر دی، مذاق میں، سیریس نہ لے جائیں۔ خیر، تو ہوا یہ کہ کہتے کہ یہ صاحب کہ میں اس کو دیکھتا رہتا کہ یہ بیچاری کتنی پریشان ہے، جب بھی وہ کہیں جاتی آتی لوگ اس کی طرف دیکھتے۔ تو ایک دن وہ جا رہی تھی تو میرے سامنے سے گزر ہوا، تو میں نے سوچا کہ وہ اس سے آج بات کی جائے۔ گلی کا جائزہ لیا، دائیں بائیں دیکھا، طریقہ واردات ڈالتا ہوں، پوچھتا ہوں کیا حالات ہے۔ تو پھر اسے میں نے جب پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا، زندگی کیسی گزر رہی ہے، تو وہ رونا شروع کر دیا اسے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، اور پھر اس نے کہا کہ میں بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہی ہوں، میں نے اپنے جتنے بھی 3 جو میاں تھے جو اس دنیا میں نہیں، ان کی خدمت بھی کی، سب کچھ کیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، مگر قسمت ساتھ نہیں دے۔ کہتے مجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگی اور میں بڑا متاثر ہوا اس کی باتوں سے۔ پھر میرا دل چاہنا کہ میں اس سے ملتا رہوں۔ کئی دفعہ اس سے ملاقات ہوئی، کچھ فون پہ باتیں ہونی، اور ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ میں شادی کروں گا۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، میں نے بتایا، تو وہ پریشان ہو گئی۔
اور میں نے کہا میں شادی کروں گا تو تمہارے ساتھ کروں گا. اس نے کہا آپ تو عمر سے میرے سے چھوٹے ہو. میرا اور اس کا کوئی 5 سال کا فرق تھا. مگر میں نے کہا جو مرضی ہو جائے. تو میں نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا تمہارے گھر والے بھی نہیں مانیں گے. خیر میں گھر میں بات کی تو طوفان آ گیا. میری سوچ سے بھی زیادہ طوفان آیا. وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. جو ہمارے محلے کے لوگ تھے وہ مجھے کوئی کہ پاگل ہے, کوئی کہ دیوانہ ہے, کوئی کہ بس اس کی بھی موت آئی ہوئی ہے. اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. تو میں نے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا, بتایا کہ والدین کو کہ آپ جو مرضی کر لیں, میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا. والدین نے کہا کہ ہم آپ کو جائیداد سے بے دخل کر دیں گے, آپ کو جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا. مگر میں وہاں پہ بھی سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھا. خیر انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو, اگر تم نے شادی کرنی ہے تو خود ہی شامل ہو جاؤ, ہمارے گھر سے کوئی اس شادی میں شامل نہیں ہوگا, اور پھر اس لڑکی کو لے کے کہیں دور چلے جاؤ. کہتے میں اتنا کوئی کاروبار بھی نہیں تھا, پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں لے کے جاؤں گا. خیر میں نے اسے کہا کچھ ٹائم دو مجھے, ہم شادی کریں گے. تو میں نے محنت شروع کی اور پیسے وغیرہ جمع کیے. پھر ایسے ہوا کہ ایک دن میں نے کسی دوسرے محلے کے مولوی صاحب سے کہا ہمارا نکاح پڑھا دو. انہوں نے نکاح پڑھا دیا. تو میں اس کو لے کر کسی دوسرے شہر میں آ گیا, بڑا شہر جو پاکستان کا. وہاں پہ آ کے تو میں نے ایک کمرہ کرائے پہ لیا اور اس طرح وہاں زندگی گزرنی شروع ہوئی. دیکھیں میں پریشان اس بات سے تھا کہ وہ رات دن میری خدمت کرتی تھی, ہر طرح میرا خیال رکھتی تھی, کھانے پینے کا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک اچھی لڑکی تھی تو 3 دفعہ اس کے ساتھ حادثہ کیوں پیش ہے. مگر کبھی میں نے اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں کوئی بات نہ کی, کبھی میں نے پوچھا نہیں, کیونکہ پہلے دن یہ میں نے سوچ لیا تھا, اسے بھی کہہ دیا تھا کہ کبھی بھی یہ بات نہیں کی جائے گی. پھر مجھے یہاں ملازمت ملی اور میں نوکری کرتا رہا. پھر میں نے اپنا بزنس شروع کیا اور ایک دکان بنائی, اور دکان کافی چلی. اپنا گھر خریدا اور دلاری سے میرے بچے پیدا ہوئے اور ہم ایک اچھی زندگی گزارنی شروع کر دی ہم نے. کہتے میرے ذہن میں وہ جو باتیں وہ محلے والے ڈالتے تھے کہ یہ لڑکی بڑی منحوس ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ سب کی سب ختم ہو گئی. بچوں کا بہت اچھی طریقے کے ساتھ خیال رکھتی, میرا خیال رکھتی. لیکن یہ ایک حسرت تھی کہ اس کے والدین تو کبھی کبھی آ کے اسے مل جاتے تھے, مگر میرے والدین نے کبھی میرا پوچھا بھی نہیں تھا. اور پھر میرے پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے فضل ہوئے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بے شمار رزق اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, اور ایک دن میں سوچا کیوں نہ میں اپنے والدین کو ملنے کے لیے جاؤں. جب یہ فیصلہ کیا گیا تو ہم اپنے وہی شہر میں گئے. والدین بوڑھے ہو چکے تھے, میرے بچے ساتھ تھے, لیکن والدین میرے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی اچھے طریقے کے ساتھ ملے نا. والدین نے مجھے بھی اور دلاری کو بھی گلے لگایا, بچوں کو بھی گلے لگایا. اور مجھے جب انہوں نے دیکھا بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بھی بہت حیران ہوئے. پھر انہوں نے معافی بھی مانگی کہ ہماری غلطی تھی, آپ کا فیصلہ درست تھا. تو آج میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. اس سٹوری کا مقصد ناظرین یہ تھا کہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو فوری طور پر کسی کی اولاد نہ ہو, کسی کی کوئی یہ مسئلہ بن جائے تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ قسمت والا نہیں ہے, اس سے دور رہو, یہ آپ کو بھی کھا جائے گا, یہ بھی کھا جائے گا. وہ یہ سب بیکار چیزیں ہیں. یورپ میں آپ اگر دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں ان لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں. اور یہاں اگر کوئی مسئلہ مان جائے, علیحدہ ہو جائے تو وہ کہتے کوئی نہیں, پھر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا جائے. تو اس سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے یا مجھے کہ ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے,
اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. شاید وہ آپ کے لیے بہتر ہو جس طرح انصاف نے لکھا ہے. تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہمیں بھیجیے. جڑے رہنا نیوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.